अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैरन। आप लोग बहुत वक्त से पहले आके बैठ गए हैं आप, और अल्लाह ताला आप लोगों का यहाँ आना भी कबूल करे। मेरी आवाज़ सही है? अच्छा, मुझे कुछ अपनी आवाज़ अजीब अजीब सी लग रही है। अगर आप लोगों को सही लग रही है तो अच्छी बात है। चलिए, मकसद असल में ये है कि आप लोगों को बात समझ आ जाए। आप लोगों के पास टॉपिक पहुँच गया होगा, आमना ने आपको बता दिया होगा। रमज़ान के हवाले से कई एंगल से बात हो सकती है, लेकिन मेरा फोकस होगा एक ऐसे करेक्टरिस्टिक के ऊपर जिसको हम रमज़ान के साथ जोड़कर करेंगे, रमज़ान एंड फॉरगिवनेस। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। रमज़ान और या रमज़ान एंड फॉरगिवनेस, रमज़ान का महीना और फॉरगिवनेस का कनेक्शन कैसे है? तो इस्तक़बाल रमज़ान के ऊपर आप कभी रोज़ों के मसाइल सुन रहे होते हैं, कभी आप रोज़े और कुरान का ताल्लुक़ सुन रही होती हैं, कभी आप रमज़ान का और तक़वे का ताल्लुक़ सुन रही होती हैं, कभी आप किसी इस्तक़बाल रमज़ान में ये सुनती हैं कि आपको रमज़ान का महीना प्रोडक्टिवली गुजारने के लिए क्या टिप्स अपने सामने रखनी चाहिए। सो मुख्तलिफ एंगल है। मैं आपको इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से रमज़ान के महीने पर ज़्यादा बात करते हुए नहीं महसूस होंगी, इसलिए कि मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इस्तक़बाल रमज़ान पर बात कर रहे हैं और कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे। आप लोगों को यहाँ मौका मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि रमज़ान के महीने के हवाले से हम अपनी ज़िंदगी का एक माइलस्टोन एटलीस्ट ज़रूर सेट कर लें। ये महीना अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में अगर लेकर आए हैं और अल्लाह खैरियत से हमें इस महीने में दाखिल करे, तो अगर अल्लाह की रज़ा से हमें ये रमज़ान नसीब होता है तो हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इसलिए कि ये बात हमें अहादीस से पता चलती है कि एक वो शख्स जिसको रमज़ान नसीब हो गया, उसके मुकाबले में वो शख्स जिसको पिछले साल मौत आ गई, तो जिसको नसीब हुआ बहरहाल उसका क्रेडिट और रिवॉर्ड कई एंगल से बढ़ जाता है। और आपको बाज़ अहादीस में जो कंपैरिजन मिलता है, दो सहाबा का जिक्र आता है जिनमें से तीसरे ने उनको ख्वाब में देखा था, जो हदीस का मफ़हूम है। दो सहाबा में से दोनों एक दिन मुसलमान हुए थे और उन दोनों का इंतकाल ऐसे हुआ कि एक सहाबी का पहले इंतकाल हुआ 1 साल पहले और वो शहीद हुए थे अल्लाह के रास्ते में, और दूसरे सहाबी का इंतकाल 1 साल के बाद हुआ। जिस तीसरे सहाबी ने उन दोनों को ख्वाब में देखा, उन्होंने ख्वाब में यह देखा कि जिसको शहादत मिली थी उनको बाद में जन्नत में दाखिल किया गया, बजाय इसके कि उन सहाबी को जिनको बाद में 1 साल के बाद इंतकाल हुआ, उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनको जन्नत में 1 साल पहले दाखिल कर दिया गया या पहले दाखिल कर दिया गया। जब उन्होंने अपना यह ख्वाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिन सहाबी का बाद में इंतकाल हुआ था और तुमने उनको पहले जन्नत में दाखिल होते हुए देखा, ये बताओ कि क्या उसने 1 साल तक तुम्हारे साथ 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ी। उन्होंने कहा क्या उसको 1 साल रमज़ान नसीब नहीं हुआ? तो सहाबी ने कहा कि जी बिल्कुल नसीब हुआ। तो उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मफ़हूम में जो आता है वो ये कि जिसने 1 साल मजीद नमाजें पढ़ ली और जिसने रमज़ान का एक और महीना अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिया, उसने अपनी नेकियों में कई दर्जा इजाफा कर लिया। सो अल्लाह से आप कसरत के साथ दुआ कीजिए। महीना है कि अल्लाह ताला हमें सेहत, ज़िंदगी और ईमान के साथ इस महीने में दाखिल फरमाए, और अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी का इस महीने को बेहतरीन रमज़ान बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें स्पिरिचुअलिटी गेन करने वाला बनाए। जो भी आप लोगों ने प्लान किया है, आपकी हर चीज़ को अल्लाह इबादत बनाकर कबूल फरमा ले। सो अब रमज़ान को हम और प्रोडक्टिव किस तरह से बना सकते हैं, इसमें कई एंगल से स्कॉलर्स बात करते हैं। मेरा सिर्फ आपके सामने जो आज एंगल रखने का मकसद है वो ये है कि हम अपने अंदर एक ख़ास ताकत को, एक ख़ास इखलाकी एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके रमज़ान में दाखिल हों, और फिर अल्लाह से दुआ करें कि ये रमज़ान के बाद आदत हमारी ज़िंदगी में कंटिन्यू करें। इसलिए कि साइकोलॉजी भी ये बात कहती है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी आदत को, हैबिट को अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू करने के लिए आपको तकरीबन 30 to 40 डेज चाहिए होते हैं।
اگر آپ ریگولیرٹی سے وہ کام 30 to 40 days تک کرتے رہتے ہیں تو دین دیٹ پارٹ کین ایزیلی بیکم پارٹ آف یور لائف. صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی ڈیڈیکیشن سے وہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ مہینہ آپ کی اور میری زندگی میں اس لیے ایک مرتبہ لے کر آتے ہیں سال میں کہ ہم ان 30 دنوں میں اچھی چیزوں کی عادت ڈال لیں, تاکہ جب ہم باقی 11 مہینے گزاریں تو وہ چیز کسی نہ کسی پرسنٹیج میں ہماری زندگیوں کا حصہ بن کر ہمارے ساتھ رہے. جہاں تک ٹاپک ہے فورگیونیس کا, رمضان کا اور فورگیونیس کا, معاف کر دینے کا یا معافی مانگنے کا کیا کانسیپٹ ہے. جب آپ ایک ٹرمینالوجی سنتی ہیں مغفرت, یا جب آپ ایک ٹرمینالوجی انگریزی میں سنتی ہیں فورگیونیس, سو فورگیونیس دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ میں اور آپ چاہیں کہ ہمیں معافی مل جائے, ایک یہ اینگل ہوتا ہے کہ میری غلطیوں پر مجھے معافی مل جائے, اور ایک فورگیونیس کا اینگل ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو معاف کر دیں. تو آپ کے اور میرے لیے دونوں کا کانسیپٹ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ میں اور آپ لوگوں کو معاف کر سکیں اور میں اور آپ اللہ سے اور بندوں سے معافی مانگنے کا درست طریقہ اپنا سکیں. جہاں تک بات ہے آپ کی اور میرے مغفرت چاہنے کی, قرآن میں اس کے لیے استعمال کی جانے والی ٹرمینالوجی اصطلاح ہوتی ہے استغفار. استغفار کے اندر جو آپ کو پہلے 3 لیٹرز ملتے ہیں, حمزہ, سین, تا, جو بھی عربی زبان میں لفظ ان 3 لیٹرز کے ساتھ شروع ہوتا ہے, جیسے عربی زبان میں آتا ہے استسقا, پانی کی طلب رکھنا, اسی طرح سے آتا ہے استغفار, مغفرت طلب کرنا, مغفرت چاہنا. جب آپ کسی سے معافی چاہتے ہیں, لیٹس سے ہم اس وقت بات کرتے ہیں کہ میں اللہ کی گناہگار بندی اور میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں. سو جب آپ اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا اپنا مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے. نمبر 1 کہ میں جس چیز پر معافی مانگ رہی ہوں مجھے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نمبر 2 میں پورا ارادہ کروں کہ میں آئندہ کبھی یہ غلطی دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی. ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یقیناً سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے صحابی تھے, نیا نیا ایمان لائے تھے اور ابھی انہوں نے اسلام کو سمجھنا شروع کیا تھا. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, اگر مجھ سے گناہ ہو جائے یا مجھے شراب پینے کی عادت ہے, میں ایمان تو لے آیا ہوں لیکن اگر میں شراب پی لوں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم توبہ کرو گے شراب پینے کے بعد؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل, غلطی ہوگی تو میں توبہ کروں گا اور پھر میں اللہ سے معافی مانگوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری معافی جینوئن ہوگی, اگر تم سنسیئر ریپینٹنس کرو گے تو اللہ تم کو یقیناً معاف کر دے گا. اور صحابی نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا یا رسول اللہ, اگر وہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اعمال نامے میں ایک گناہ لکھ دیا جائے گا. ان صحابی نے کہا اور اگر پھر مجھے احساس ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میں پھر اللہ سے سچی توبہ کروں تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری توبہ سچی ہوگی تو اللہ تم کو ضرور معاف کر دے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان صحابی نے ایک ہی سوال 8 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, اور 8 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب تھا کہ اگر تمہاری توبہ سچی ہوگی تو اللہ تمہاری توبہ معاف کر دے گا. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں دفعہ یہ بات کہنے کے بعد فرمایا, حدیث میں جس کا مفہوم آتا ہے کہ تم معافی مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے, اللہ تم کو معاف کرتے ہوئے نہیں تھکے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان شرمندہ ہوتا ہے بعض اوقات, آپ اور میں حقیقتاً اللہ سے بالکل سچے دل سے معافی مانگتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ ہم غیبت نہیں کریں گے, یا ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا کہ جس سے کسی انسان کی غیبت ہو جائے. پر ہم انسان ہیں, شیطان کے بہکاوے میں, شیطان کے وسوسوں میں, اس کے وسپرز میں آ جاتے ہیں اور پھر ہم سے غیبت ہو جاتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جینوئنلی اللہ سے پھر توبہ کرتے ہیں, پھر غیبت ہو جاتی ہے, پھر جینوئنلی توبہ کرتے ہیں. اور ایک پوائنٹ ہم سب اپنی زندگی میں کئی مرتبہ محسوس کر چکے ہیں کہ ایک مقام آتا ہے کہ آپ کو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بار بار توبہ کرتا ہے اور بار بار معافی مانگتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد کر لیا کیجیے کہ آپ نے کہا کہ بندہ معافی مانگتے مانگتے تھک سکتا ہے, یعنی بندہ شرمندگی میں ہو سکتا ہے کہ معافی مانگنے کی طرف نہ آئے, مگر اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا. اور یہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت میں یہ بات مینشن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اس کو معاف فرما دیں گے. شرک کے علاوہ کی بات ہوئی ہے. سو اللہ سے آپ کو جس وقت محسوس ہو کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, آپ کھلے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں. یہ تو بات ہو گئی ہمارے گناہ اور ہمارا اللہ سے معافی مانگنا. بعض مرتبہ ہم انسانوں سے بھی معافی چاہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کیا ہم سے غلطی ہوتی ہے یا ہر دفعہ لوگ ہی ہمارے سامنے والے ہمارے ساتھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سے غلطی ہوتی ہے.
ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے. سو ایک بات یاد رکھیں, ایک تو ہے آپ کا اور آپ کے بندے, آپ کے اللہ کا معاملہ, خالق اور مخلوق کا ڈائریکٹ 1 to 1 معاملہ, اللہ اور عبد کا ڈائریکٹ معاملہ. جو گناہ میرا اور میرے رب کے درمیان ہے, دس از بٹوین می اینڈ مائی اللہ, میں اللہ سے 100 مرتبہ معافی مانگوں گی, اللہ مجھے معاف کر دے گا. مگر جہاں میرے جس گناہ میں مخلوق انوالو ہو جائے گی, کوئی دوسرا انسان انوالو ہو جائے گا, اب اللہ ہو سکتا ہے اپنا حق معاف کر دے, لیکن یاد رکھیں اگر میں نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ اس انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا جس کے ساتھ میں نے غلطی کی ہے, اور جب تک میں اس سے پرسنلی معافی نہ مانگ لوں. سو جب آپ کی اور میرے استغفار میں اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ میں نے ابیوسو لینگویج استعمال کی, جس کو میں نے ہرٹ کیا, جس کا میں نے حق مارا, یا جس کی میں نے غیبت کی, اب جب تک میں اس سے معافی نہیں مانگوں گی اللہ اپنا حق چھوڑ سکتا ہے, اللہ اس بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. تمام اسکالرز احادیث کی شرح میں یہ بات بالکل واضح طور پر لکھتے ہیں کہ اللہ اپنے حق کو چھوڑ سکتا ہے, لیکن جہاں کسی دوسرے انسان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی وہاں اللہ پہلے اس کو حق دلوائے گا, پہلے اس کا انصاف کا معاملہ ہوگا. اس لیے کہ اللہ اپنے آپ کو منصف کہتا ہے, انصاف کرنے والا. اللہ اپنے لیے انصاف اور عدل کو پسند کرتا ہے. اللہ نے اپنے لیے سورہ فاتحہ میں کیا کہا ہے اپنے انٹروڈکشن میں, مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. کس چیز کا بدلہ؟ جس دن ناانصافی کرنے والوں کو ان کی ناانصافی کا بدلہ مل جائے گا, اور جس دن معاف کرنے والوں کو ان کے معاف کرنے کا ریوارڈ مل جائے گا. جس دن نیکیاں کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کا اجر دے دیا جائے گا, اور جس دن اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو ان کی نافرمانی کی سزا ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی. سو جب اللہ ناانصاف نہیں ہے, اللہ نے انجسٹس والا دین نہیں بنایا, تو یاد رکھیں اگر آپ سے اور مجھ سے کسی انسان کا حق مارا جاتا ہے تو پہلے اللہ ہم سے اس انسان کی جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو دور کروائے گا. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ سے پوچھا تھا کہ میرے دین کا اور میری شریعت کا اور میرے امت کا سب سے مخلص انسان کون ہے, تو آپ نے کیا مینشن کیا تھا؟ وہ جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن جس کی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی, لیکن کسی کے ساتھ اس نے بری زبان استعمال کی ہوگی, کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کا حق مارا ہوگا, کسی کے وراثت کے مال کو کھا لیا ہوگا, ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ رشوت کا معاملہ یا قرض کا معاملہ سود پر لے جا کر اپنے لیے نقصان کیا ہو, XYZ کچھ بھی کیا ہو, ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں تمام ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اور پھر وہ آپ سب حدیث جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا, پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے, اور وہ شخص جو اللہ کے رسول کی امت کا نیکیوں سے بھرا ہوا ترازو لے کر کھڑا تھا, الٹیمیٹلی جب لوگوں کے گناہ اس کے اکاؤنٹ میں آئیں گے تو اس کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہیں رہے گی. سو بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مفلس بنا کر نہ جائیں, ہم اپنی زندگی کو یہیں سے ٹھیک کر کے جائیں. لوگوں کے حق مت ماریں, لوگوں کے ساتھ زیادتی مت کریں. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا. سو یہ 2 اینگل ہیں, جو 2 اینگل آتے ہیں جب ہم کسی سے معافی چاہتے ہیں. جہاں تک آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے, آپ اللہ سے 100 مرتبہ, 1000 مرتبہ, 1 لاکھ مرتبہ معافی مانگیں گے, صرف آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہوگا, اللہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن جہاں کوئی انسان انوالو ہوگا, آپ کو اپنی زندگی میں اور اس کی زندگی میں اس سے معافی مانگنی ہے. اب دوسرا اینگل ہے معاف کرنے کا اور فورگیونیس کا اس جگہ پر جہاں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, جہاں کوئی آپ کا حق مارتا ہے, جہاں کسی نے آپ کے ساتھ انجسٹس کیا. اس مقام پر آپ اپنے اندر اس انسان کو معاف کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں, یا آپ اپنے اندر کتنا اسٹیمنا محسوس کرتی ہیں کہ آپ اس انسان کو معاف کر دیں جس نے حقیقتاً آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. ہم جس مہینے میں داخل ہونے کی طرف جا رہے ہیں وہ مہینہ برکتوں کا, رحمتوں کا اور مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ اب ہم اس بحث میں پڑ جائیں کہ کہاں بند کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے بند کیے جاتے ہیں. شیطان کے تو 5 کہا جاتا ہے, ابلیس کے 5 بیٹے, اس کے ہر بیٹے کی ایک پوری فوج اولاد کی شکل میں موجود ہے. سو بعض لوگ کہتے ہیں بتائیں کہاں بند کیا جاتے ہیں, یا یہ کہ اگر شیطان بند ہو جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو پھر بھی رمضان میں لوگ لڑتے کیوں ہیں, غصہ کیوں کرتے ہیں. بہت سی اس کی آپ کو توجیحات اور دلائل مل جاتے ہیں, لیکن پہلی بات تو یہ کہ مجھے اس بحث میں اور آپ کو اس بحث میں نہیں جانا کہ اللہ ان کو کہاں بند کرتا ہے. کیا آپ نے جہنم دیکھی؟
کہ آپ زندہ رہتے ہوئے آن دا فیس آف دس ارتھ جہنم کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ اور میں نہ جنت دیکھ سکتے ہیں زندہ ہوتے ہوئے، نہ جہنم دیکھ سکتے ہیں. آپ اور میں نہ اللہ کے فرشتوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور نہ آپ اور میں سات آسمان کی کیٹیگرائزیشن کیسی ہے اور کتنی اس کی ڈیپتھ ہے، اور کہاں وہ سات آسمان کس طرح سے کتنے لیولز کے اور کتنے ڈسٹینس کے ساتھ بنائے گئے ہیں. ہم صرف اتنا جان سکتے ہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا. تو شیطان بند کر دیے جاتے ہیں. اٹس اے فیکٹ. نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی کہ ہم اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے اور سننے کے باوجود بعض مرتبہ بعض رشتوں کو معاف نہیں کر پاتے؟ یہ حقیقت ہے کہ forgiveness is a very tough اور important subject، خاص طور پہ جب یہ بات آتی ہے ان لوگوں کو معاف کرنے کی جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور جو آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار تھے. زیادہ تر آپ سب خواتین الحمدللہ یہاں بیٹھی ہیں اور میجورٹی آپ میں سے I'm sure میرڈ ہوں گی. اگر آپ میرڈ نہیں ہیں اور آپ ان میرڈ ہیں تو زیادہ تر بچیوں کو شکایتیں آج کل اپنے والدین سے ہوتی ہیں کہ ماں باپ ہمارے چوائسز کے مطابق ہمیں زندگیاں نہیں گزارنے دیتے. بعض بچیاں کہتی ہیں میں اپنی ماں کو کبھی معاف نہیں کروں گی بیکاز میری ماں نے مجھے جوانی میں وہ انجوائمنٹ نہیں کرنے دیا جو کہ میں کرنا چاہتی تھی. بہت بچیاں بہت اوپنلی یہ بات بولتی ہیں. وہ کیوں بولتی ہیں؟ اس لیے کہ کسی نہ کسی انسان کو اپنے سے ساتھ اور قریب رہنے والے انسان سے شکایت ہوتی ہے. اٹس سو نیچرل کہ آپ کو اسی سے زیادہ رنجش ہوگی جس کے ساتھ آپ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں. وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے آپ کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، جب تک آپ کے نکاح اور شادیاں نہیں ہو جاتی. جب آپ کے نکاح اور شادیاں ہو جاتی ہیں 90% آپ کو ماں باپ اور بہن بھائی اچھے لگنے لگ جاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں. اور ان لاس جن کے ساتھ آپ ایک چھت کے نیچے آ جاتی ہیں وہ آپ کو برے لگنے لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ماں باپ کی تعریفیں وہی چیزیں بن جاتی ہیں جو ان کے نیگیٹیوز ہوتے ہیں شادی سے پہلے، اور شادی کے بعد وہ ان کے پازیٹیوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. اٹس اے نیچرل ہیومن ٹینڈنسی کہ انسان جس چھت کے ساتھ جس کے نیچے رہنا شروع کرتا ہے اس سے جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی زیادتیاں بہت ہائی لائٹڈ نظر آتی ہیں. آپ دیکھیے، آپ ذرا اپنی بچیوں سے یا اپنے بچوں سے پوچھیے یا آپ ویسٹرن کلچر کا مشاہدہ کیجیے. لیونگ ٹوگیدر کا کانسیپٹ کیوں لوگ اتنی دیر تک ایک ساتھ بغیر کسی ویڈنگ ناٹ کے 8-8 سال 9-9 سال 6-6 سال ایک ساتھ گزار لیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں. بٹ دا مومنٹ وہ اپنے آپ کو ایک ویڈنگ ناٹ میں ٹائی کرتے ہیں، نکاح کے بندھن میں آتے ہیں، تو رنجشیں شروع ہو جاتی ہیں بیکاز وہ رشتہ بہت کلوز آنا شروع ہو جاتا ہے. بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لیول بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں سے ایکسپیکٹیشن لیول بڑھتے ہیں وہیں سے رنجشیں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب آپ کے قریبی لوگ آپ کے ساتھ واقعی زیادتی کرتے ہیں تو آپ کے لیے معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. مشکل ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ مشکل نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد کوئی میجک پوشن پی لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو معاف کرنا مشکل نہیں لگتا. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہوئے بھی آپ کی ہیومن اسٹرگلز ہوتی ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے بھی آپ ہیومن ایکسپیرینس سے آزمائے جاتے ہیں. قرآن پڑھتے ہوئے ہی آپ کو لوگوں کی بہت سی زیادتیوں کا مشاہدہ بہت زیادہ کرنے کو ملتا ہے. سو یو آر ہیومن اینڈ اللہ تعالیٰ will inshallah judge you through human experience. یہ بات تو یاد رکھیے گا. اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے تو کہا ہے اللہ ضرور آزمائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں کہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. حالانکہ ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا. مَسَّتْهُمُ الضَّرَّاءُ. اللہ نے ان کو سختی میں ہلا دیا. وَزُلْزِلُوا. اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ انہوں نے کہا الا متی نصر اللہ. کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اور پھر اللہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے الا نصر اللہ قریب. آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہی ہے. سو آزمائشیں آتی ہیں، مومنین پر آتی ہیں، انبیاء پر آئی ہیں، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے دل کے مسل کو سٹرونگ کریں. اس لیے کہ جتنا آپ کا دل کا مسل، جتنا آپ کا دل سٹرونگ ہوتا ہے اتنا آپ کو لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے کا سٹیمنا آ جاتا ہے. اور یہ مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا، لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا. آپ اور میں رشتہ داروں کو معاف کیوں نہیں کر پاتے؟ ریزن نمبر 1 جو ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں they don't deserve my forgiveness. میں اپنے رشتہ داروں کو اس لیے نہیں معاف کر سکتی بیکاز وہ میری معافی ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. اپنے لیے ایک گولڈن رول بنا لیجیے. دنیا نے ایک گولڈن رول دیا ہے ہمیں. ایجوکیشن فیلڈ، سیکولر ایجوکیشن فیلڈ ایک گولڈن رول آپ کو سکھاتی ہے. سائیکالوجی آپ کو ایک گولڈن رول سکھاتی ہے کہ آپ اگر چاہتی ہیں be the one
جو آپ کیا فریز آتا ہے اس وقت یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیجیے جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں، ہے نا، بی دا ون وچ یو وانٹ پیپل ٹو ڈو ود یو اور سی ود یو، سم تھنگ اس طرح کا کچھ آتا ہے کہ ایسا بن جائیے جیسا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ٹریٹ کریں. یہ دنیا کی سیکولر فیلڈ کا رول ہے. اسی گولڈن رول کو آپ پلیٹینم رول میں بدلیے اور اسلام کا رول دیکھیے. اسلام نے آپ کو ایک اور رول دیا ہے معاف کرنے کا، اور سورہ نور میں آپ کو وہ رول ملتا ہے. اور سورہ نور میں جس جگہ پر وہ رول دیا گیا ہے اس میں خود بہت سی رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے بہترین مثالیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے اندر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، وَلْيَعْفُوا درگزر کر دو، وَلْيَصْفَحُوا کیا کرو، اوور لک کر دو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ یہ الفاظ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں نازل کیے جو وقت تھا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر واقعہ افک کے حوالے سے ریومرز جو تھیں وہ پورے مدینہ میں پھیل چکی تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، بہتان لگایا گیا تھا، واقعہ افک جس کو کہا جاتا ہے. جن منافقین نے یہ پورے مدینہ میں ریومرز پھیلائے، اور منافقین میں بعض نئے مسلمان، بعض کمزور مسلمان بھی غلطی سے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لپیٹ میں آ گئے تھے. حضرت عائشہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. حضرت ابوبکر صدیق کے ایک رشتہ دار تھے جو کہ منافقین کے ساتھ مل گئے تھے اور حضرت عائشہ کے بارے میں یہ افواہیں پورے مدینہ میں پھیلا رہے تھے. صرف یہ حضرت ابوبکر کے رشتہ دار نہیں تھے بلکہ یہ وہ رشتہ دار تھے جن کی فائنینشیل سپورٹ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کیجئے اپنے آپ کو حضرت ابوبکر کی جگہ پہ کہ آپ اپنے کسی فیملی ممبر کی، کسی دور کے فیملی ممبر کی فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں اور وہی شخص آپ کی بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے خاندان میں یا معاشرے میں ریومرز کو پھیلاتا رہتا ہے. تو آپ کے غصے کا اور آپ کے اس وقت شدت جذبات کا، ایموشنز کی ہائپ کا کیا عالم ہو سکتا ہے. بیٹا ہو یا بیٹی، کوئی بھی آپ کے بچے کے اوپر الزام لگاتا ہے تو آپ کے لیے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ پتا چلا کہ جس شخص کی، جس رشتہ دار کی میں فائنینشیل سپورٹ کرتا ہوں وہی میری بیٹی کو مدینہ میں بدنام کر رہا ہے، کوئی شور نہیں مچایا حضرت ابوبکر صدیق نے، کوئی اس کے گھر جا کے اس کا گریبان نہیں پکڑا، کوئی اس کے ساتھ ابیوسو لینگویج استعمال نہیں کی. سمپلی کیا کیا کہ جو فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے وہ بند کر دی. یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس شخص کی فائنینشیل سپورٹ نہیں کریں گے. جہاں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کیا وہاں اللہ کی طرف سے سورہ نور میں یہ آیات نازل ہو گئی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چشم پوشی کرو، معاف کر دو اور صفحہ پلٹ دو. یصفحوا کیا ہوتا ہے؟ ٹرن دا پیج. صفحہ کہتے ہیں نا اردو میں. صفحے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صفحہ ہوتا ہے جس چیز کو آپ پلٹ دیتے ہیں، یعنی اسٹارٹ نیو چیپٹر، ٹرن دا پیج. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ دیکھو معاف کر دو. معاف کرنے میں یقیناً یہ بات نہیں آتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے جو ریومرز اس وقت معاشرے میں فلوٹ ہو رہی ہیں ان کو فلوٹ ہونے دیجیے. اٹس ناٹ لائک دس. اگر آپ نے یہ سوچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ انجسٹس کو روک نہیں رہی ہیں. مثال کے طور پر کوئی خاندان میں آپ دیکھتی ہیں، آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھی ہیں، خواتین زیادہ تر جو خواتین میں بیٹھتی ہیں تو ہم یہ بات اکثر نوٹ کرتے ہیں کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کی ساس، کسی کی ماں، یہی ڈسکشن ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ الحمدللہ اگر قرآن سے جڑی ہوئی ہیں تو آپ اکثر لوگوں کو اس چیز سے روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں بھائی کسی تھرڈ پرسن کو ڈسکس مت کیجیے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو اس غیبت کے پورے سینیریو سے بچانا چاہتے ہیں. لیکن یوزلی آپ دیکھتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کا بچے کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے فلاں کی بیٹی رات میں کس وقت آتی ہے، تمہیں معلوم ہے میں نے فلاں کی بیٹی کی فیس بک پر آئی ڈی کی تصویر کیا دیکھی، یا میں نے کیا دیکھا کہ اس نے اپنے ٹویٹر پہ یا انسٹاگرام پہ یا اپنے اسنیپ چیٹ پہ کیا تصویریں لگائی ہوئی تھیں. یہ سارے جو انداز ہیں، یہ جو انکویزیٹیونیس ہے، یہ انکویزیٹیونیس رانگ اینگل پر، غلط اینگل پر جا رہی ہے جس کو ہمارے دین نے بالکل انکریج نہیں کیا ہے. سو جب یہ اس طرح کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں اور اس موقع پر آپ خاموش رہیں تو کیا آپ انجسٹس کو سپورٹ کریں گے یا جسٹس کو سپورٹ کریں گے؟ اگر آپ کے سامنے کسی کی بہو بیٹی، کسی کے بیٹے کا، کسی کے شوہر کا، کسی کے بھائی کا غلط اس طرح سے اسکینڈل بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو بینگ اے رسپانسبل سینسیبل مسلمان آپ کو اللہ نے یہ سکھایا ہے کہ آپ کو اس شخص کی جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اس کی سپورٹ کرنی ہے.
یا تو سب کو چپ کرائیے، یا اگر آپ اس شخص کی کوئی اچھی بات جانتی ہیں تو اس وقت اس کی اچھی بات کو مینشن کر دیجئے، یا لوگوں کو یہ ضرور کہیے کہ یہ غیبت ہو رہی ہے. اس لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو کیا کرے؟ زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہ روک سکے تو ایٹ لیسٹ اس کو دل میں برا جانے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. سو جب کسی کے بچے کی یا جب کسی بھی انسان کی آپ اس طرح سے عزت کا تماشا بنتے ہوئے دیکھیں تو اگر آپ واقعی سینسیبل انسان ہیں، رسپانسبل انسان ہیں، آپ رسپانسبل مسلم ہیں، تو آپ اس وقت انجسٹس کا ساتھ نہیں دیں گی اور پوری سپورٹ کریں گی. اسی طرح سے مائیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرتی ہیں جب اگر خاندان میں کوئی ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فائنینشیل سپورٹ روکی، پرسنلی کوئی بدلہ نہیں لیا، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ واقعہ عطف میں حضرت عائشہ پروون گلٹی کے ایک سچویشن پر آ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معصومیت کو واضح کر دیا گیا تھا. لیکن بتانے کا مقصد اس آیت میں کیا تھا کہ جب آپ کسی کو معاف کریں تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابو بکر اپنے اس رشتہ دار کو معاف کر دو، ہی از ریئلی سوری، ہی از فیلنگ گلٹی، وہ تم سے معافی مانگنا چاہ رہا ہے. نہیں، اللہ نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم نہیں چاہتے ہو أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. جب آپ اور میں یہ ریزن دیتے ہیں کہ میں فلاں کو معاف نہیں کر سکتی بیکاز وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں، سو اس آیت کو پڑھ لیا کریں. جب اللہ نے حضرت ابو بکر کو اپنے اس رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے کہا تو اللہ نے ایکویشن میں سے یہ شخص ہی نکال دیا. جب آپ اس کو معاف کریں کسی کو تو اس شخص کو ایکویشن میں سے نکال دیجئے، آپ اس کو نہیں معاف کر رہے ہیں، آپ تو ایک ہائر گول کے لیے معاف کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ کی مغفرت مل جائے، آپ چاہتی ہیں آپ کو اللہ کی رحمت مل جائے. اور وہ دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ دن جس دن صرف انسان کے اعمال اس کو فائدہ دے سکیں گے، وہ دن جس دن اعمال کے اوپر بھی اگر نظر جائے گی تو اعمال کی کوالٹی بھی ایسی ہوگی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس موقع پر جس کو اللہ کی بخشش ملی ہوگی وہ یقیناً فائدے میں ہوگا. سو جب آپ نے کسی کو معاف کرنا ہے سو اپنا رول نمبر 1 زندگی کا بنا لیجئے. ابھی رمضان آنے سے پہلے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں خاموشی میں بیٹھ کر سوچئے کہ کون ایسا ہے جس سے آپ ناراض ہیں، کون ایسا ہے. اول تو یہ کہ اگر آپ سے زیادتی ہوئی وہ میں نے پہلے ہی بتا دیا، اگر آپ سے زیادتی ہوئی ہے تو سوری بول دیا کریں. اگر بندہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے تو اللہ سے استغفار، سچی توبہ، توبۃ نصوحہ. اور اگر آپ کی اس غلطی میں کوئی اور دوسرا انسان شامل ہے جو آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے اسے سوری بول دیجیے. اب یہ جو تیسرا کیس میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس کیس میں معاملہ یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. اس وقت کسی اور کو ذہن میں مت لائیں کہ وہ میرے ساتھ زیادتی نہیں، میری بہن کے ساتھ اس نے زیادتی کی، اس کے ساتھ اس نے زیادتی کی. اس وقت آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھیں کہ آپ کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اس کو معاف کر دیں. اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی معافی ڈیزرو کرتا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ کی مغفرت چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں اللہ کی رحمت مل جائے؟ سو یہ گولڈن رول سے بھی اوپر ایک پلیٹینم رول آتا ہے کہ آپ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں گی، یاد رکھیں ان ریفلیکشن اللہ وہی معاملہ آپ کے ساتھ کرے گا. بڑا ظرف رکھتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیجئے. جتنا آپ لوگوں کو معاف کریں گی آپ اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں لے کے آ جائیں گے. یاد رکھیے زندگی میں جو لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں یہ صرف ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. میں یہاں پر آئی ایم شیور جتنی بھی یہاں خواتین اور بچیاں بیٹھی، میں یہاں پر کسی بھی ابیوسو ریلیشن شپ کی بات نہیں کر رہی ہوں. خدا نہ خواستہ ایک ایسی عورت جو کہ ایسے گھر میں رہتی ہے جہاں اس کو مثال کے طور پر شوہر سے مار کھانی پڑتی ہے، میں وہاں نہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ خاموش ہو جائیے اور آپ چپ کر کے مار کھاتی رہیے اور ڈسٹ دا رگ انڈر دا کارپیٹ اور جو بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. وہ بالکل الگ کیس سینیریو ہے. اس لیے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی کا ابیوسو ریلیشن شپ ہے، کسی کا شوہر بہت زیادہ اس کو اپریس کرتا ہے، تو یہ تو معاملہ یہ ہے کہ پھر اس کو ڈسکس کیا جائے، وہاں انجسٹس کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا جائے. یہ ہمارے ریلیجن میں ابیوسو ریلیشن شپس کو کنٹینیو کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اسٹینڈ لینا اور اس میں ایک مناسب طریقہ اختیار کرنا ہے. ہاں یو شوڈ نو دا ڈیفینیشن اینڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈرا اے لائن بٹوین ابیوسو ریلیشن شپ اینڈ بٹوین اے نارمل ریلیشن شپ.
اگر ابیوسو ریلیشن شپ آپ یہ سمجھتی ہیں یا آج کل کی بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جب بھی شوہر کی اور بیوی کی لڑائی ہوتی ہے وہ بہت ابیوسو ریلیشن شپ ہوتا ہے، سو دس از کوائٹ نارمل. وہ ابیوسو ریلیشن شپ نہیں ہوتا ہے. ابیوسو ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے کہ یا تو کوئی آپ کو واقعی ایموشنلی ابیوز کر رہا ہے یا کوئی آپ کو خدا نہ خواستہ فزیکلی ابیوز کر رہا ہے. جہاں تک اس کا معاملہ ہے اس میں دین کہتا ہے کہ آپ سٹینڈ لیجئے، گھر کے بڑوں کو شامل کیجئے، ڈپینڈنگ اپان دا سینیریو جس کے اندر آپ فیملی کے اندر ہیں، آپ اس کو ڈسکس کریں، آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. اس لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اگر تمہاری کوئی ایک چیک پر تھپڑ مار جائے تو آفر دا سیکنڈ چیک. یہ ہمارا ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ نہ دین انجسٹس کو قبول کرتا ہے نہ دین انجسٹس کو انکریج کرتا ہے. سو وہ ایک بالکل ڈفرینٹ کیس سینیریو ہے. ہم عام حالات کی بات کر رہے ہیں اور الحمدللہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں جتنی بھی خواتین ہم بیٹھے ہیں ہم عام گھروں کے اندر سے عام حالات میں آ رہے ہیں. مجھے 100% شیورٹی تو نہیں ہے بٹ 99.9% ضرور یہ ایک اچھا گمان ہے کہ جب آپ اور میں عورتیں سب اپنے گھروں سے نکل کے آ گئی ہیں سو وی ہیو کوآپریٹو فیملیز بیہائنڈ، ورنہ ہم نہیں آ سکتے تھے اس طرح سے. ہمارا کانسٹنٹلی کلاسز کے لیے گھر سے نکلنا، ہمارا کانسٹنٹلی گھروں کی رسپانسبلٹی میں اپنے ساتھ ایک ڈومیسٹک ہیلپ کا ملنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ ہم نارمل گھروں کے اندر ہیں. ہمارے کوئی ابیوسو والدین یا ابیوسو شوہر نہیں ہیں. چھوٹی موٹی کھٹپٹ سب جگہ پر ہوتی ہے. معاف کرنے والے بنیے، دلوں کو بڑا کیجیے. اور اگر آپ نے اپنے شوہر کی وہ باتیں معاف نہ کی جو انہوں نے غصے میں بولی تھیں تو یاد رکھیے گا آپ کے اس دماغ کے ساتھ آپ کے کان اللہ نے اٹیچ کیے ہوئے ہیں جس دماغ کا تعلق ایموشنز کے ساتھ ہے. اگر آپ نے سائنس پڑھی تو آپ کو یہ بات اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ آپ کا جو لوور برین ہوتا ہے اس میں آپ کے سارے ایموشنز ہوتے ہیں. جو آپ کا پیچھے کا برین ہوتا ہے، پیچھے کا پورا اپر برین اینڈ لوور برین، پیچھے کے برین میں آپ کے سارے ایموشنز ہوتے ہیں. اسی پارٹ آف دا برین کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے میڈیکلی کہ آپ لوگوں کے جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو ان کے فریزز ہوتے ہیں، جو وہ جملے بولتے ہیں، جو وہ ایکسپریشنز استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو اسکین کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ اسی برین کے ساتھ آپ کے کان کنیکٹڈ ہیں. اور کانوں میں کون وسپر کرتا ہے؟ شیطان وسپر کرتا ہے. سو جب مثال کے طور پر ہسبینڈ اور وائف کا معاملہ خاص طور پر ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ 20 سال 15 سال گزرنے کے بعد ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی شوہر اور بیوی جو ہے نا وہ بہت جلدی جٹری ہو جاتا ہے. اگر صرف اتنی سی بات پر بھی ہو جائیں کہ صبح آپ کا موڈ نہیں ہے بات کرنے کا، کبھی کبھی ہوتا ہے خواتین مینوپاز کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، ان کے ہارمون بہت تیزی سے آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں. امیجن آپ کی شادی کو 25-30 سال ہو چکے ہیں، آپ صبح اٹھیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے کے باوجود نیند اچھی نہیں تھی تو آپ کا سر بھاری ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا بولنے کا دل نہیں کرتا اور آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کیا ہوا بیگم؟ اور بیچارے اللہ کے بندے نے تو بہت ہی محبت میں پوچھا تھا بٹ آپ کو بولنے کا دل نہیں کر رہا تھا. آپ نے کہا کچھ نہیں، بس شیطان تو ان کے ساتھ بھی ہے نا. انہوں نے کہا وائی یور ٹون از لائک دس. آپ نے کہا کون سی ٹون؟ انہوں نے کہا یہ ٹون. کیا مطلب کون سی ٹون؟ پھر وہ کہتے صبح ہو گئی. اور یہ اس طرح سے پھر کنٹینیو ہو جاتا ہے معاملہ. سو یاد رکھیں جب ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو تو جھگڑے میں جو غصے میں باتیں آپ نے سنی ہوں اس کو کبھی ہائی لائٹ مت کریں اپنے دماغ کے اندر. جو باتیں آپ کے غصے کے جملے دماغ میں بار بار آ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں لا رہا ہوتا سوائے شیطان کے. سو اگر آپ لوگوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگوں میں صرف شوہر کی بات نہیں کر رہی ہوں، جب بھی آپ لوگوں کو معاف کرنا چاہتی ہیں چاہے وہ آپ کی دوست ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، چاہے وہ آپ کے ان لاز ہیں، کوئی بھی ہے، جب آپ لوگوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو جو وہ جملے انہوں نے غصے میں بولے ہیں ان کو کمپلیٹلی اگنور کر دیں، ان کو مکمل بھول جائیں، ان کو مت فوکس میں لے کر آئیں. اس لیے کہ آپ نے اور میں نے ایک ہائر گول کے لیے لوگوں کو معاف کرنا ہے. سو ایک آپ کا اور میرا لوگوں کو معاف کرنے کا اس رمضان سے پہلے ریزن یہ نہ ہو کہ میں اس لیے معاف کر رہی ہوں کہ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ لوگ آپ سے آ کے سوری بولیں گے. آپ قرآن پڑھتی ہیں، آپ قرآن سن رہی ہیں، آج آپ نے سن لیا کہ رمضان سے پہلے جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے میں جا کر سوری بول دوں، مگر جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے ضروری تو نہیں ہے اس نے بھی کوئی قرآن کی کلاس اٹینڈ کی ہو، اور ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سوری بولے. آپ آگے بڑھ کر معاف کر دیجیے. اس لیے کہ یاد رکھیں جو آگے بڑھ کر معاف کرتا ہے اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا. جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اس سے بڑھ کر طاقتور کوئی نہیں ہوتا. سو ایک بات یاد رکھیں، جو ریزن ہم دیتے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کرتی کیونکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتا، اس کے لیے میں نے آپ کو حل بتا دیا کہ آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے اس لیے کہ آپ اللہ کی معافی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں. دوسری ایک بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے میری زندگی میں اتنی زیادہ زیادتی کی کہ اس نے میری زندگی کا وہ پورشن یا اس نے میری زندگی تباہ کر دی. بعض دفعہ ہمارا یہ کلیم ہوتا ہے کہ اس نے میری زندگی میں کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے آگے اس کا امپیکٹ میری پوری لائف پر آ گیا تو میں ان کو معاف نہیں کر سکتی. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان مومن سمجھتی ہیں
تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوگی، عجب لامر مومن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا ہر معاملہ خیر والا ہوتا ہے. جب اس کو مشکل پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، جب اس کو خوشیاں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. تو زندگی میں کبھی کسی انسان کو اپنی زندگی کی تباہی کا ذریعہ مت سمجھیں. یاد رکھیے گا یہ بات. آپ کے لیے لوگوں کو آسانی سے معاف کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. ہم لوگوں کو اس لیے معاف نہیں کرتے کہ اس نے میری زندگی تباہ کر دی. یہ بھول جائیں کہ کسی انسان کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دے. آپ کو کوئی چیز چھو نہیں سکتی نقصان دہ اگر اللہ نہ چاہے، اور آپ سے کوئی خیر جو ہے وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے. سو اپنے اندر یہ مضبوطی ایمان کی لے کر آئیے کہ کوئی انسان آپ کی زندگی کو تباہ نہیں کر سکتا، کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہمارے اپنے اعمال بما کسبت ایدیکم، ہمارے اپنے اعمال ہماری تباہی کا ذریعہ ہوتے ہیں. ہمارا نعمتوں کو فلانٹ کرنا ہماری تباہی کا بعضوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیں اس لیے کہ ہمارے بچے اپنی نعمتوں کو آج قدر سے زیادہ فلانٹ کرنا سیکھ رہے ہیں. ہم نے نعمتوں کو فلانٹ کرنا شروع کر دیا، نعمتوں کی قدر کرنی نہیں شروع کی. نعمت کی قدر کا مطلب یہ ہے کہ ہر نعمت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے. اور نعمت کو فلانٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ if you have it, flaunt it without being the aspect کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا شریعت کے دائرے کے باہر ہے. سو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے. یاد رکھیے کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ آپ خود اپنے دشمن خود نہ بن گئی ہوں گی. سو اپنی زندگی میں اس بہت بڑے کانسیپٹ کو لے کر آئیے. لوگوں کو مت بلیم کیجیے، آپ کو لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا. لوگ آپ کی زندگی تباہ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے وہ مثال سنی ہوگی، لوگ تو صرف ایک ذریعہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اجر کمانے کی اپرچونٹیز دیتا ہے. ایک مرتبہ ایک کتاب میں لکھا جی کیا ہم نے معاف کیا کسی کو اور ہم ڈسٹینس میں ہو گئے، مگر ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر معاف کیا ہے تو واپس ویسے ہی. آپ کا نام کیا ہے؟ نگت. اگر نگت کی آواز سب کو آئی؟ نگت نے یہ کہا کہ اگر معاف کر دیتے ہیں ہم اور معاف کرنے کے بعد تھوڑا ڈسٹینس پر ہو جاتے ہیں یعنی کیئرفل ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا لوگ یہ ازیوم کرتے ہیں کہ کہا تو ہے انہوں نے معاف کر دیا لیکن یہ جو ہلکا سا کھنچ گئی ہیں شاید انہوں نے دل سے معاف نہیں کیا. آپ یہی کہنا چاہیے؟ نہیں، دل سے بھی معاف کر دیا اور ایک ڈسٹینس میں ہو گئی. سو یہ آپ اپنے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا، لیکن اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کا رشتہ کون سا تھا. اگر کوئی دور کا رشتہ تھا اور اس نے آپ کو واقعی نقصان پہنچایا تھا، اس میں آپ رشتہ رکھنے کی حد تک، سلام دعا کی حد تک ملتی ہیں، رشتہ قائم رکھنے کی حد تک آپ کا انٹریکشن ہے، لیکن آپ کیئرفل ہو گئی ہیں، اس کی اجازت ہے. لیکن اگر وہ آپ کا رحمی رشتہ یا آپ کے شوہر کا رحمی رشتہ ہے تو اس میں تو آپ کو پھر کانسٹنٹلی ملنا ملانا رکھنا ہی ہوتا ہے. آپ ڈسٹینس پہ نہیں جا سکتے بہت زیادہ. مثال کے طور پر لیٹس بینگ سو کروڈ، آپ کی نند ہے یا آپ کے جیٹھ ہیں یا آپ کے دیور ہیں اور انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے ساتھ یا آپ کے شوہر کے ساتھ، اور آپ نے اور آپ کے شوہر نے ان کو معاف کر دیا. لیکن اب آپ رشتہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈسٹینس پر رہیں گے اور ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم سے کم ملیں گے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف کم سے کم ملنا؟ اگر رشتہ قائم ہے تو اٹس گڈ، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، وہ اندر سے انسان کے خود آتا ہے. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے جہاں پر معاملہ آ جائے کہ تم کسی فتوے سے اپنے دل کو نہ سمجھا سکو یا فتویٰ تمہیں فائدہ نہ دے، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو کہ تم کیا چاہتے ہو. اگر رحمی رشتے ہیں تو اتنا ڈسٹینس مت لے کر آئیے کہ آپ کو لگے کہ اب آلموسٹ آپ کی حد تک وہ 50% پر آیا، آپ کے بچوں کی حد تک وہ 10% پر آ جائے گا. ڈونٹ ڈو دس. اس لیے کہ جب ماں باپ اپنا ملنا کم کرتے ہیں تو اگلی جنریشن ملنا اور کم کر دیتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. دین کی آسانی کو دین کی آسانی سمجھ کے لینا چاہیے اور اس کو اپنی نفس کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے. سو یہ دیکھ لیجیے کہ کتنا قریبی رشتہ ہے. اگر آپ کا قریبی رشتہ آپ کے قریب رہنے سے قائم رہتا ہے اور ایک ڈسٹینس ڈیسنٹ ڈسٹینس ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ٹول کے طور پر رکھا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ آپ اور میں اکثر لوگوں کی طرف سے آنے والے نقصان کو ایز اے ٹول سمجھ نہیں پاتے. بالکل جیسے 1.5-2 سال کا بچہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا جس کے لیے اس بیچارے کو رونا پڑتا ہے. آپ 1.5 سال کے بچے کو ویکسینیشن کے لیے لے کر جاتی ہیں اور اس کو جب ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو نیڈل پر بھی غصہ آئے اور ڈاکٹر پر بھی غصہ آئے، دونوں پر غصہ آئے، اس لیے کہ بچے کی بیسک انڈرسٹینڈنگ کچھ بھی نہیں ہے. بچے کو نہیں پتا کہ ویکسینیشن اس کو کتنا فائدہ دے گی، ویکسینیشن اس کو کتنی بیماریوں سے بچائے گی. آل ہی سیز دا ڈاکٹر اینڈ دا نیڈل. سو بچہ کیا کرتا ہے 2 سال کا انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے نیڈل پر یا ڈاکٹر پر غصہ کرتا ہے.
یہ بالکل ایسی مثال ہے بعض لوگوں کی جن کی بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی، جب ان کی زندگی میں مشکل لوگ آ جاتے ہیں، جب ان کی زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں، جب ان کے رشتہ دار ان کے لیے آزمائش بنتے ہیں، تو وہ بعض اوقات اللہ پر غصہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ مجھے ہی ایسے نمونے رشتہ دار کیوں دیے، اللہ مجھے ہی ایسے خاندان میں پیدا کیوں کیا. دس از لائک کوسچننگ گاڈ کہ اللہ میرے ساتھ ہی آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے مجھے ایسے خاندان میں پیدا کر دیا. بالکل جیسے ایک بچہ ڈاکٹر کو کوسچن کرنے لگ جائے. اور اگر آپ لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کہ میرے رشتہ دار ایسے اور میرے آس پاس رہنے والے لوگ ایسے بے حس، اس کا مطلب ہے یہ بالکل اتنی کم انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ جیسے اس بچے کو ذہن میں رکھیں جو نیڈل پہ غصہ کرے. نیڈل از جسٹ اے ٹول. اسی طرح سے انسان جو آپ کے آس پاس اس وقت آپ کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، وہ صرف ایک ٹول ہے. اللہ آپ کے ایمان کو چیک کرنا چاہ رہا ہے. کیسے آئے گی آزمائش؟ اللہ نے تو کہا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بعض اوقات اللہ اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے قریبی رشتہ داروں سے آزماتا ہے. سو اسٹرانگ ہیڈڈ بنیے، ایمان مضبوط کیجیے. یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل انجیکشن کی نیڈل کی طرح ہیں جو ایز اے ٹول استعمال ہو رہے ہیں. سمجھے جو نیڈل پرک کر رہی ہے، چاہے وہ بظاہر آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، مگر کیا وہ ویکسینیشن آپ کے فائدے کی ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے؟ وہ ویکسینیشن لانگ ٹرم آپ کے فائدے کی ہے. اسی طرح سے یہ جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، یہ جو لوگ آپ کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے آپ کو اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے. اللہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. اللہ نے ان کو صرف ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. سو مت اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اتنا بیسک لیول پر لے کر جائیں کہ انسان پہ رونا دھونا شروع کر دے. بالکل 2 سال کے بچے کی طرح وہ صرف روتا ہے اور صرف روتا ہے اس لیے کہ اس کا فوکس نیڈل پر اور ڈاکٹر پر رہ جاتا ہے. بالکل ہم انسان زندگی میں ایسے ہی روتے دھوتے رہتے ہیں، اور جب ہم روتے دھوتے رہتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے ہم ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں اللہ وائی می، میرے ساتھ ہی آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں. جبکہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہوتی کہ مومن کے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہوتا، تو کبھی انسان اپنی زبان سے یہ الفاظ نہیں نکالتا کہ اللہ وائی می، اللہ اٹس ناٹ فیئر، میرا شوہر اچھا نہیں ہے، میرے رشتے اچھے نہیں ہیں، میرے بچے اچھے نہیں ہیں، میرے بہن بھائی اچھے نہیں ہیں. انسان کی زبان سے یہ نکلتا نہیں ہے. امیجن اے 10 year old چائلڈ جس کو آپ ویکسینیشن کے لیے لے کر جاتے ہیں، وہ 10 سال کا بچہ جو اب اتنی انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے کہ ویکسین اس کے فائدے کی ہے. اب جب آپ اس کو ویکسینیشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہیں تو وہ تکلیف تو نیڈل پرک کرنے کی اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن اماں کہتی ہیں بیٹا سے تھینک یو ٹو ڈاکٹر، تو بچہ پھر ڈائنگ کرتا ہوا تھینک یو بول ہی دیتا ہے نا. دس از دا ایکسپیکٹڈ پارٹ فرام اے مومنٹ کہ آپ کو لوگ ہرٹ کریں، آپ کو تکلیف ہو، لیکن آپ صبر کریں. صبر از دا کی ان فورگیونیس. اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اب آپ چپ کر کے برداشت کرتی رہیں گی. کبھی کبھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، کبھی کبھی واقعی ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو بہت رونا بھی آ رہا ہوتا ہے. سو یو نیڈ پرسیویئرنس. اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کی خاطر معاف کریں. اور یہ کیونکہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں. یاد رکھیں ہر انسان، ہر دوسرا انسان اس پلانٹ پر ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے. سو ہر دوسرا انسان ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے. سو وٹ اباؤٹ می؟ اسٹینڈ ان فرنٹ آف اے میرر. آپ بھی انسان ہیں. جب دوسرے میرے لیے مشکل ہے تو کیا میں بھی کسی کے لیے مشکل ہوں؟ میں بھی کئی لوگوں کے لیے آزمائش ہوں گی. سو پلیز اس چیز کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آپ کی آزمائش کے لیے صرف رکھا ہوا ہے. صبر کے ساتھ معاملہ کیجیے. اور اس سے بھی ایک اوپر کا لیول ہوتا ہے مشکل لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا. وہ کیا ہے؟ وہ جو مومن سے بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ مومن اس کو ٹارگٹ کرے گا، اور وہ ہے رضا کا لیول. کہ جب مشکل لوگوں کے درمیان میں رہا جاتا ہے، جن کو ہم مشکل کہتے ہیں. آپ ہر عورت، اگر میں یہاں سب سے کہوں گی سب اپنے اپنے سسرال کی کہانیاں سنانی شروع کریں، تو سب کہیں گے کہ سب سے مشکل سسرال میری ہے. ہم سب کے پاس یہی پرانی سیم اولڈ اسٹوری، یہی کہانی موجود ہے. ہم سب کے ساتھ یہی ہے نا. یہ تو سب کا معاملہ ہے، یہ مشکل نہیں ہے. اصل میں یہ کیا ہے کہ آپ اور میں صبر نہیں کرنا جانتے. آپ اور میں لوگوں کو معاف کرنا نہیں جانتے. معاف کریں. رضا کا لیول کیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے ساتھ اٹیچ کر لے. جو ہے الحمدللہ، جو ملا الحمدللہ. اس کا فوکس اپنی نیکیوں پر ہوتا ہے، اس کا فوکس اپنے ان شارٹ کمنگز پر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہوتی. مشکلات کو ایک سورس بنائیے اللہ تک پہنچنے کا. مشکل رشتہ داروں کو ایک سٹیپ بنائیے، سیڑھی بنائیے اللہ تک پہنچنے کی. اور رمضان سے پہلے یہ ہمت اپنے اندر لے کر آئیں. یہ ہمت کیسے آئے گی آپ کے اندر؟ آپ کہتے ہیں میں لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے. ہم اپنے آس پاس سنتے ہیں اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے why do bad things happen to good people؟ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بری باتیں یا برے لوگ کیوں اٹیچ ہو جاتے ہیں؟
یا برے حالات اچھے لوگوں پر کیوں آتے ہیں. دا کوشچن آف سفرنگ از ویری کامن. اور اب بہت سے مسلمان خاص طور پر اس سفرنگ کے کوشچن کی وجہ سے اللہ کو کوشچن کرنے لگ گئے ہیں, اسلام کو کوشچن کرنے لگ گئے ہیں, اور بہت سے مسلمان اس سفرنگ کوشچن کی وجہ سے ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ مشکل چیزیں کیوں آتی ہیں. اگر آپ وہ حدیث اللہ کے رسول کی جو میں آپ کو 2 مرتبہ سنا چکی ہوں یاد رکھیں گی کہ مومن کے ساتھ ہر معاملہ خوبصورت ہوتا ہے. خوشیاں آتی ہیں تو شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے, مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. اگر یہ حدیث ہمیں یاد رہے تو ہم کبھی یہ جملہ نہ بولیں کہ why do bad things happen to good people. اس کو ری ورڈ کر لیجئے, bad things never happen to good people. It's all about your mindset. It's all about the game of your mindset. آپ کہتی ہیں میں لوگوں کو معاف نہیں کر سکتی, تو اس کا سمپل رول کیا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا کیسے شروع کریں گے. آپ لوگوں کو معاف کرنا اس وقت شروع کریں گے جب آپ اپنی ساری امید اللہ سے لگا لیں گے. ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام پیپل. لوگوں سے مت ایکسپیکٹ کریں, لوگوں میں اولاد کو بھی شامل کر لیجیے. بی ایٹ دا گیونگ اینڈ. اگر آپ اور میں ایموشنل بینکرپٹ ہوں گے تب ہم لوگوں کی طرف شکلیں دیکھتے رہتے ہیں. وہ میرے سے اچھی طرح بات کرے گا, وہ مجھے جو ہے وہ اپنے گھر بلائے گا, میرا بچہ میری کبھی نافرمانی نہیں کرے گا, میرے شوہر مجھ سے کبھی لڑائی نہیں کریں گے, میرے ان لاز ہمیشہ میری تعریف کریں گے. اور جب یہ نہیں ہوتا تو ہم روتے ہیں اور دھوتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں. ایموشنلی بینکرپٹ ہیں ہم. اور آپ کی اور میری یہ ایموشنل انرچمنٹ ایسے آ سکتی ہے کہ آپ اور میں اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز اللہ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے مانگیں, اللہ سے مدد مانگیں. یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ داخل ہوئی ہے, اپنے آپ کو کلینس کر کے داخل ہوئی ہے, اپنے آپ کو پورا کیتھارسس کر کے داخل ہوئی ہے, اپنے آپ کو اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے دل کو صاف کر کے اس رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گی. اور دل کو صاف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اس وقت ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی, تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی زیادتیوں کو آپ بھول بھی جائیں گی؟ زیادتیوں کو بھولنا ایک الگ چیز ہے اور زیادتیوں کو معاف کر دینا ایک کمپلیٹلی الگ چیز ہے. یاد رکھیے گا, forgiveness is the matter of your heart. It's not the matter of your brain. آپ ان کی غلطیاں نہیں بھولتے ہیں, آپ ان کی غلطیوں کو صرف اللہ سے جڑ کر معاف کر دیتے ہیں. It's the matter of your heart. معاف کر دیجیے. اور اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو یہ کچھ نہیں کرے گا, صرف یہ آپ کے لیے پوائزن بن جائے گا. وہ ایک بہت مشہور کوٹ آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ grudge is like a potion in which you drink the poison and you expect other person to die. grudge آپ رکھیں گے دل میں کسی سامنے والے کے لیے, کینہ رکھیں گے, اور کینہ ایک زہر کی طرح ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہے گرج رکھنا کہ جیسے گرج کا زہر میں پیوں اور ایکسپیکٹ میں یہ کروں کہ سامنے والا مر جائے گا. گرج رکھنے کا نقصان صرف آپ کو ہوگا, آپ کا بی پی ہائی ہوگا, آپ پریشان ہوں گے اور آپ کے لیے عبادت میں مشکل ہو جائے گی. جس وقت آپ کی کسی سے خاندان میں لڑائی ہوتی ہے, جس وقت کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, آپ کو نہیں لگتا آپ کی ہر نماز میں کانسٹنٹلی ساری پلاننگ, اس نے اس وقت یہ بولا تھا, مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کیونکہ میں بول نہیں سکی, تو سارے آپ کو جملے اس وقت دماغ کنسٹرکٹ کر کے شیطان بتا رہا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گی تو یہ بولنا. آپ کی عبادت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کہنے کو ہم رمضان میں روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کہنے کو ہم نمازوں میں قیام کر رہے ہوتے ہیں, کہنے کو ہم کلاسز کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن ہمارا دل صاف نہیں ہوتا. اپنے دل کو صاف کیجیے. دماغ سے آپ کیسے بھولیں گی جب آپ اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں گی. اور کیونکہ مجھے اللہ کی مغفرت چاہیے تو معاف کر دیں. اینڈ اٹس اے بگ ڈیل, اٹس اے ویری بگ ڈیل کہ آج میں ایک انسان کو معاف کروں گی, اس کے بدلے اللہ مجھے معاف کر دے گا. کیا ہم ڈیل لینے والی نیشن ہیں؟ وی ایکچولی لو ڈیلز. اب تو پاکستان میں بلیک فرائیڈے بھی بہت کامنلی استعمال میں آنے لگ گیا, بڑے آرام سے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھانے لگ گئے. ورنہ آئے دن ایگزیبیشنز تو لگتے ہی رہتے ہیں ہمارے یہاں, کبھی کسی کا والیوم 1 کا, کبھی کسی کا سمر کلیکشن کا ایگزیبیشن یا سیل ایگزیبیشن لگے ہوتا ہے. ہم بھاگتے ہیں اس طرح کے ایگزیبیشنز کی طرف, ہم بھاگتے ہیں اس طرح کی ڈیلز کی طرف, کیا نہیں؟ بعض لوگ تو بالکل مجھے ایسے دیکھنے جیسے بالکل بھی نہیں بھاگتے ہیں. نہیں بھاگتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ پھر وہ جو ساری خواتین وہاں نظر آتی ہیں وہ کون سے پلانٹ سے آتی ہیں؟ اگر کراچی سے نہیں آتی ہیں تو جن کے کسی کے بال جو ہیں وہ کہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں, اور کسی کا بازو کہیں رہ جاتا ہے, اور کسی کا دوپٹہ کہیں رہ جاتا ہے. آئی تھنک سب کراچی کی عورتیں ہوتی ہیں جن کے خوب جو ہیں وہ ویڈیو کلپس بن کے پھر سوشل میڈیا پر آتے ہیں. بہرحال ہم سب ڈیلز پسند کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کسی نے ویڈیو بھیجی مجھے, وہ لاہور کی تھی, یہاں کی نہیں تھی.
شاید سیفائی والوں نے اپنی 75% سیل لگائی تھی اور انہوں نے اس دن سنڈے مارننگ کو صبح 5 بجے کہا تھا کہ آپ کے دروازے کھولیں گے. صبح 5 بجے. کین یو امیجن ڈیفینس میں, اور کسی نے لائیو مجھے ویڈیو بنا کر وہاں سے بھیجی تھی. صبح 5 بجے انہوں نے دروازے کھولنے کا کہا تھا. فرام 4 o'clock آلموسٹ تہجد کے لیے نہیں اٹھتے ہم, 4 بجے سے وہاں خواتین کی لائن لگی ہوئی تھی. سب کے اوبیڈینٹ شوہر گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے کہ اندر صرف عورتوں کو جانے کی اجازت تھی. اٹس اے قیام ایٹ دا مال. قیام اللیل ہم سے نہیں ہوتا ہے. اور لٹرلی بعض لوگ جو ہیں وہ 3 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں بعض اوقات, کیونکہ ہمارے جو دروازے کھلیں گے کسی بڑے اس کے برانڈ کے اسٹور کے, وہ 4 بجے کھلیں گے یا 5 بجے کھلیں گے, تو ہم بائی دا ٹائم ہم طواف کرتے رہتے ہیں پورے مال کا, ونڈو شاپنگ کرتے رہتے ہیں. دیز آر تھنگس, ہم ڈیلز کے پیچھے بھاگتے ہیں. اٹس اے ہیومن فطرہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں رکھا ہے کہ انسان ڈیل کے پیچھے جاتا ہے. تو یہ بھی تو ڈیل ہے جو اللہ دے رہا ہے. معاف کر دو لوگوں کو, آگے بڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے گا, میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر دلوانے کی گارنٹی دیتا ہوں. اٹس اے ڈیل. نہیں لیں گے اس ڈیل کو, چھوڑ دیں گے. چند ہزار چھوڑنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ایگزیبیشنز اور سیلز کے اندر. اللہ کی طرف سے جو ڈیل آ رہی ہے اس پر کوئی پرائس ٹیگ نہیں ہے, کوئی پرائس ٹیگ نہیں ہے. جتنا لوگوں کو معاف کریں گے آپ ایموشنلی انرچڈ ہوتے جائیں گے. جتنا لوگوں کو آپ معاف کریں گے اتنا آپ لوگوں کو یہ بات بتائیں گے کہ کوئی انسان آپ کو توڑ کر نہیں جا سکتا. یو آر انٹرنلی اسٹرانگ. جتنا آپ لوگوں کی باتوں پر بروکن فیل نہیں کریں گے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اور یہ مہینہ اللہ مجھے اور آپ کو اس لیے دے رہا ہے. قرآن کو اپنی زندگی میں ریفلیکٹ کیجئے. کلاس اٹینڈ کرنا بہت آسان ہے, نوٹس یاد کر لینا, قرآن حفظ کر لینا بہت آسان ہے ایٹ سم پوائنٹس اینڈ سم لائف, لیکن لوگوں کو پریکٹیکلی معاف کر دینا, اسلام کے ساتھ زندگی ایسے گزارنا کہ اسلام کے احکامات زندگی میں نظر آنے لگ جائیں, اٹس کوائٹ ٹف. It's quite tough. Yes, it is tough, but it's not impossible. اور اس وقت اپنے آپ کو اس پوائنٹ پر لے کر آئیے کہ میں اس رمضان کو اپنی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بناؤں گی. آپ اور میں اس معاشرے کا وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے جو معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے. اگر میں معاف نہیں کروں گی ماں ہوتے ہوئے, تو کل کو میری اولاد یہ معاف کر دینے کا سافٹ اسکل کہاں سے سیکھے گی, کیسے سیکھے گی؟ ہماری بیٹیوں کو معاف کرنا نہیں آتا, اس لیے کہ ہم ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا دیا کہ جہاں تم کو ساس ٹیڑھی نظر سے دیکھے بس مجھے ایک ٹیکسٹ کر دینا, میں ڈرائیور بھیج دوں گی. ایسے نہیں گھر بستے, گھر ایسے نہیں بستے. ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کیا جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہر انسان ڈیفیکلٹ ہے.